बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं एहसान राना। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर तालीम की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का इजलास 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां होंगी। 11 जनवरी से इदारे खोल दिए जाएंगे। शफकत महमूद कहते हैं तालीमी इदारों में स्कूल, यूनिवर्सिटियां, ट्यूशन सेंटर्स भी शामिल हैं। तमाम तलबा घर से ऑनलाइन तालीम हासिल करेंगे। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। मार्च या अप्रैल में बोर्ड के इम्तिहानात को मई में कराने की सिफारिश होगी। यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स के तलबा की 1/3 तादाद हॉस्टल्स में क़याम कर सकेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर से लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शोएब हाशमी। उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शोएब हाशमी, बताइएगा कि वजारत तालीम ने इसके ऊपर फैसला किया है, ये सिफारिशात भेजी हैं कौमी राब्ता कमेटी को, अब इसके बारे में क्या नया अमल होगा? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत आज एक अहम इजलास जो है वो मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम सूबाई वज़राए तालीम जो हैं उन्होंने शिरकत की और ये फैसला किया गया है कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक मुल्क के तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। ताहम शफकत महमूद का ये कहना था कि मुल्क भर में तालीमी इदारे जो हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद जो है वो किया जाएगा। ताहम 24 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक मुल्क भर के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जो हैं वो की जाएंगी और इस तरह से 11 जनवरी को मुल्क भर के तालीमी इदारे जो हैं वो दोबारा खुलेंगे। इसके अलावा उनका कहना था कि कोरोना के बायस तमाम इम्तिहानात जो हैं वो भी मुलतवी कर दिए गए हैं, जबकि दिसंबर में जितने भी इम्तिहानात होंगे इन्हें मुलतवी कर दिया जाएगा। ताहम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में तलबा जो हैं वो 1/3 हिस्सा उनका हॉस्टल्स में क़याम कर सकेगा। ताहम शफकत महमूद ने मजीद बताया कि आज के इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि वोकेशनल इदारों को बंद नहीं किया जाएगा और वोकेशनल इदारों में तरबियत का अमल जो है वो जारी रहेगा। उनका कहना था कि तलबा 1 माह में घरों में ऑनलाइन तालीमी सरगर्मियां जारी रखेंगे और मार्च या अप्रैल में जो बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं इन्हें भी मई में करवाने की सिफारिशात जो हैं वो भी की जा रही हैं। आपको मैं मजीद बताता चलूँ कि इस इजलास के बाद सूबाई वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि स्कूलों को इस हफ्ते के दौरान बंद कर दिया जाएगा, जो कि 10 जनवरी 2021 तक बंद रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इसमें यह भी तजवीज़ दी गई है कि जब स्कूलों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए तो इसमें वाज़ेह तौर पर यह मेंशन किया जाए कि तलबा को मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, पार्किंग प्लेसेस जो हैं उनमें और मार्केटों या दीगर अवामी तकरीबात में शिरकत की कतई तौर पर इजाज़त नहीं होगी। उनका ये कहना था कि ये मुनासिब नहीं है कि तलबा को स्कूलों से छुट्टियां दी जाएं और वो अवामी मुकामात पर घूमने फिरने के लिए चले जाएं। जहां मुराद राज का ये कहना था कि असातिज़ा को मंगल और जुमेरात के रोज स्कूलों में बुलाया जा सकेगा। असातिज़ा को मंगल और जुमेरात को स्कूलों में बुलाया जाएगा। शोएब हाशमी, ये भी बताइएगा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को भी हुकूमत की तरफ से एतमाद में लिया गया है, इसके बारे में क्या तफसीलात? जी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को एतमाद में नहीं लिया गया। तमाम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इस फैसले को यकसर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि पहले ही स्कूल और जो कॉलेजेस हैं वो बड़ा अरसा बंद रहे हैं और जो तलबा हैं उनका खासा नुकसान हुआ है। तो हम इस फैसले के खिलाफ जो है वो हुकूमत से बिल्कुल अपील भी करेंगे कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तहम आपको ये मैं बताता चलूँ कि इन छुट्टियों के दौरान जो है तमाम निजी अकेडमियाँ जो हैं वो भी इसमें बंद रहेंगी और इनके खिलाफ जो भी जाएगा हुकूमत की जानिब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें लाहौर से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिम मिर्जा ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोरोना फैला नहीं, फैलाया गया। रवां साल तालीम का बहुत नुकसान हुआ। तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा था। पहले भी मुल्क में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर थे। 87% वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजने के ख्वाहां थे। हुकूमत को अंदाजा नहीं, बच्चे लेबर की तरफ जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि रवां साल तालीम का बहुत नुकसान हुआ। ये कहा गया है काशिम मिर्जा की तरफ से कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा था। पहले भी मुल्क में बड़ी तादाद में बच्चे स्कूल से बाहर थे। 87% वालिदैन बच्चों को स्कूल से भेजने के ख्वाहां थे। हुकूमत को अंदाजा नहीं, बच्चे लेबर की तरफ जा रहे हैं।
وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں جو سکولز آن لائن تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ آن لائن تعلیم دیتے رہیں، سکولز چاہیں تو ہفتے میں ایک دن بچوں کو بلا سکیں گے۔ رواں سال کسی صورت بغیر امتحانات کے کلاسز میں بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات مئی اور جون میں لینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ سکولز آن لائن تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہ سکولز چاہتے ہیں تو ہفتے میں ایک دن بچوں کو بلا سکیں گے۔ رواں سال کسی صورت بغیر امتحانات کے کلاسز میں بچوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کے امتحانات مئی اور جون میں لینے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت۔ ملاقات میں کرونا وبا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر مشاورت۔ ملاقات میں کرونا وبا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس۔ ملک کے بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ۔ اجلاس میں وزارت صحت، تعلیم اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اجلاس۔ ملک کے بڑے شہروں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں وزارت صحت، تعلیم اور دیگر حکام بھی شریک ہوئے۔ بلیٹن میں بات کریں گے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ بدھ کو نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ کی جائے گی۔ نواز شریف اپنی والدہ کی تدفین کے لیے پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ معالجین نے خرابی صحت کی وجہ سے نواز شریف کو سفر سے منع کیا ہے۔ بدھ کو نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ کی جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت کو سرد خانے منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بدھ کو نماز جنازہ کے بعد پاکستان روانہ کی جائے گی میت، اور نواز شریف اپنی والدہ کی تدفین کے لیے پاکستان تشریف نہیں لائیں گے۔ معالجین نے خرابی صحت کی وجہ سے نواز شریف کو سفر سے بھی منع کیا ہے۔ نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی۔ لیگی رہنما عطا طارق کہتے ہیں 2 ہفتے کی پیرول پر رہائی مانگی ہے، پورے ملک سے لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا انتظامات کو دیکھنے کے لیے باہر ہونا بھی ضروری ہے۔ لیگی رہنما نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ عطا طارق کہتے ہیں 2 ہفتے کی پیرول پر رہائی مانگی ہے، پورے ملک سے لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا انتظامات کو دیکھنے کے لیے باہر ہونا بہت ضروری ہے۔ موذی وائرس کی بات کریں، لاپرواہی اور بے احتیاطی 24 گھنٹوں میں کورونا کے مزید 34 مریضوں کا انتقال، اموات 7696 ہو گئی۔ مزید 2756 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریض 3,76,929 ہو گئے۔ 3,30,000 مریض صحت یاب، 3,30,885 مریض صحت یاب۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,756 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,14,508، سندھ میں 1,63,329، خیبر پختونخوا میں 44,599، بلوچستان میں 16,810، اسلام آباد میں 27,018، جبکہ آزاد کشمیر میں 6,123 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 52,16,955 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اب تک 3,30,885 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 677 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ادھر پنجاب حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں
तमाम सरकारी मुलाजमीन घरों से सरकारी अमूर निपटाएंगे। तालीमी इदारों में NCOC के फैसलों के मुताबिक अमल दरामद कराएंगे। पंजाब भर में सियासी सरगर्मियों पर मुअस्सर तरीके से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। क़ब्ल अज़ीं हुकूमत पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पॉलिसी बनाई थी कि 55 साल से ज़ायद उम्र के मुलाजमीन घर से सरकारी उमूर अंजाम देंगे। मियां असलम इकबाल के मुताबिक घर से काम करने की नई पॉलिसी का इतलाक पंजाब के तमाम सरकारी महकमों में होगा। मजीद कोरोना के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 13,93,000 हलाकतें, 5,89,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,62,696, ब्राजील में 1,69,000, भारत में 1,33,000, मैक्सिको में 1,01,000, सऊदी अरब में 5,780 अमवात। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,33,773 और 91,40,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 1,69,197 और 60,71,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी मीडिया से गुफ्तगू का हुक्म दे दिया। अदालत की आरजू की तालीम सहूलियात का इंतजाम, महकमा दाखिला को रोजाना आरजू की काउंसलिंग करने की भी हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में इस्लाम कबूल करके पसंद की शादी करने वाली आरजू फातिमा केस की समाअत हुई। अदालत ने आरजू से फिर इस्तफसार किया कि आप वालिदैन के साथ जाना चाहती हैं। आरजू फातिमा ने एक दफ़ा फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया। वकील आरजू फातिमा ने कहा कि केस का फैसला इस्लामी कवानीन के तहत किया जाए। अगर आइली कवानीन और इस्लामी कवानीन का मामला आ जाए तो इस्लामी कवानीन को फोकियत होगी। अदालत ने कहा कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। सिंध हाई कोर्ट ने मुकदमा निपटाते हुए कहा कि पुलिस शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करे। अदालत ने आरजू फातिमा को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आरजू की तालीम और दीगर सहूलियात का इंतजाम करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा कि महकमा दाखिला आरजू की काउंसलिंग का एहतमाम करे। महकमा दाखिला से कोई नुमाइंदा रोजाना 1 घंटा आरजू से मुलाकात करे। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
بھارتی فائرنگ سے 11 شہری زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فوج نے سویلین آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے جگجوٹ گاؤں میں شادی کی تقریب میں شریک 11 معصوم شہری زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے شادی کی تقریب کو راکٹوں اور بھاری مارٹرز سے نشانہ بنایا۔ زخمی ہونے والوں میں 6 خواتین اور 4 بچے شامل۔ پاک فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شادی کی تقریب میں خاص طور پر خواتین بچوں کو نشانہ بنانا بھارتی فوج میں اخلاقیات کی کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارتی فوج نے غیر پیشہ ورانہ اور انسانی حقوق کی صریحاً خلاف ورزی کا مظاہرہ کیا۔ گلگت بلتستان میں قانون ساز اسمبلی کے حلقہ گلگت 3 میں انتخابات کے غیر حتمی و غیر سرکاری نتیجے کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار سید سہیل عباس کو کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے 6873 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ GBA 3 گلگت 3 کی نشست پر PTI امیدوار جعفر شاہ کے انتقال کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ گلگت میں موسم سرد ہونے کے باوجود خواتین اور مرد ووٹرز نے بڑی تعداد میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ حلقے کے تمام 73 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتیجے کے مطابق PTI امیدوار سید سہیل عباس 6873 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ آزاد امیدوار ڈاکٹر محمد اقبال 4678 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ریاست کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوتا ہے۔ حکومت نے 2 سال میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا۔ سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ حکومت اور اس کی پالیسیاں ناجائز ہیں۔ موجودہ حکومت ہر شعبے میں ناکام ہو چکی ہے۔ خارجہ محاذ پر حکومت کی ناکامیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے امریکہ اور چین اعتماد کرنے کو تیار نہیں۔ کشمیر بیچ کر آج حکمران مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پہلے دن کہا تھا الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی، حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ PDM کا پشاور میں پاور شو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں موجودہ حکومت میں تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے وسائل سے یہاں کے عوام کو کچھ نہیں دیا جا رہا۔ موجودہ حکمران خیبر پختونخوا کے نمائندے نہیں، اس لیے ان کو صوبے کا خیال نہیں۔ PDM پر طنز کرتے ہیں، ہمیں لوگ کرونا سے ڈرانا چاہتے ہیں۔ ان کو صرف PDM جلسوں کے وقت کرونا یاد آ جاتا ہے۔ جنوری کے آخری مہینے ہیں اور ان کو گھر جانا پڑے گا۔ بلیٹن میں بات کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ ماضی میں انہیں جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کی خرابیوں کو درست کیا ہے۔ آج ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کا کریڈٹ وزیر اعظم عمران خان کو جاتا ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں۔ موجودہ نازک حالات میں افراتفری کی سیاست غیر دانشمندانہ اور ملکی مفادات کے منافی ہے۔ اپوزیشن جماعتیں انتشار پھیلا کر ذاتی ایجنڈے کی تکمیل چاہتی ہیں۔ عوام منفی سیاست کی بجائے ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جرت اور دان سے عوام کی امنگوں کے مطابق ملکی مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ اپوزیشن سن لے، لوٹ مار کا دور اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان اپنی اصل منزل پائے گا۔ دوسری جانب ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں مال بنانے اور کرپشن کے راستے پر چلنے والے بلاول کے منہ سے عوامی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پرچی پر چیئرمین بننے والے پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں۔ PDM کا اتحاد غیر فطری ہے، محض کرپشن بچانے کے لیے یہ اکٹھے ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل کا کہنا تھا PDM رہنما ذاتی مفادات کے ایجنڈے پر متفق ہیں۔ یہ سیاسی جتھا غریب کارکنان کو مفادات کی خاطر موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ بلاول جمہوریت کے جعلی علمبردار ہیں۔ پرچی پر چیئرمین بننے والے پہلے پارٹی میں جمہوریت لے کر آئیں۔
انہوں نے چیئرمین پیپلز پارٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بلاول صاحب خیبر پختونخوا نے 2 مرتبہ عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا. اس صوبے میں آپ 2013 اور 18 میں ریجیکٹ ہوئے. آگے بھی پختونخوا کے غیور عوام کرپشن کے مہارتیوں کو موقع نہیں دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ لاڑکانہ سے ہارنے والے میاں بلاول خیبر پختونخوا لینے کی بات کرتے ہیں. مال بنانے اور کرپشن کے راستے پر چلنے والے بلاول کے منہ سے عوام کی باتیں اچھی نہیں لگتی. خانپور مہر کے قریب گاؤں نظر علی کڈانی کے مقام پر مساوا نہر میں شگاف پڑ گیا. کئی ایکڑ پر مشتمل گندم کی فصل زیر آب اور کتنے ہی گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے. خانپور مہر کے قریب گاؤں نظر علی گڈانی کے مقام پر مساوا نہر میں اچانک 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. شگاف پڑنے کی وجہ سے کئی ایکڑ پر مشتمل گندم کا فصل زیر آب آ گیا اور کتنے ہی گاؤں پانی کی لپیٹ میں آ گئے. شگاف کو پر کرنے کے لیے دیہاتیوں سمیت محکمہ انہار کی ٹیم مساوا نہر پر پہنچ گئی. محکمہ انہار کے مطابق کنارہ کمزور ہونے کی وجہ سے شگاف پڑا جس کی فوری طور پر مشینری کے ذریعے پر کیا جا رہا ہے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں سپن وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا جس میں 4 دہشت گرد ہلاک اور فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی صدام شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. درائے کیٹوک کے قریب سپن وام کے علاقے میں آپریشن کیا گیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر علاقے کو گھیرے میں لیا تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی. آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 1 سپاہی صدام شہید جبکہ 2 جوان زخمی ہوئے. ماضی میں مکانوں کی چھتوں میں استعمال ہونے والے سرکنڈوں کی قدیم دستکاری پتل دم توڑتی جا رہی ہے. موجودہ زمانے میں جدت کی وجہ سے اس کا استعمال بہت کم ہو گیا. دیکھتے ہیں عادل آباد سے محسن چودھری کی رپورٹ. سرکنڈوں سے بنی چھت کو پنجابی زبان میں پتل کہا جاتا ہے جو دیہی علاقوں کے پرانے گھروں میں آج بھی دیکھی جا سکتی ہے. سرکنڈوں سے چٹائیاں، چکیں، روٹی والی چنگیریں اور چھاج وغیرہ بنائے جاتے ہیں. سرکنڈوں سے چھت کی تیاری ایک خاص طریقے سے کی جاتی ہے جس میں سرکنڈوں کو ایک ایک کر کے زمین پر سیدھا رکھا جاتا ہے. اس کے بعد پٹسن کی رسی جسے مقامی زبان میں سیبا کہا جاتا ہے سے سلائی کر دیا جاتا ہے. ایک ساتھ باندھنے کے بعد درمیان میں 2 سرکنڈے سہارا دینے کے لیے لگائے جاتے ہیں جن کا اطراف سے درمیانی فاصلہ 1 فٹ رکھا جاتا ہے. 50 سالہ محمد اسلم الہ آباد میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کر گزشتہ کئی سالوں سے سرکنڈوں سے چھتیں تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں. ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ سرکنڈے پنجاب کے مختلف علاقوں سے منگوا کر ان کی چھتیں تیار کر رہا ہے. پہلے یہ سرکنڈے مفت مل جاتے تھے لیکن اب ان کی قیمت ادا کی جاتی ہے. ان کا کہنا ہے ایک چھت کی تیاری میں 400 روپے تک خرچ آتا ہے جس کو وہ 700 یا 800 روپے میں گاہکوں کو بیچ دیتے ہیں اور وہ روزانہ ایسی 3 چھتیں تیار کر لیتے ہیں. اگے اس تو 8-10 سال کہڑا نا کاروبار ٹھیک سی کدوں ٹی آر گارڈر چل گیا نا ادوں دا نا مال بالکل ہی کم ہو گیا. وکدا نہیں آپ دی مزدوری مسے لوگ لیندے بھی نہیں دے. میں چھپر واسطے کوئی 2-4 لائے جاندے نے اس تو بعد بالکل کم بالکل ہی گھٹ گیا. کوئی آپ دی محنت مزدوری کری دی تے وہ بھی شام نوں مسے پوری ہوندی ہے. ساڈے بچے بھی نال لگے ہوندے نے سارے لگے ہوندے ہیں جناب. ساڈے ہاتھ خراب ہو جاندے نے بہت سارے وج وج کے ہاتھ خراب ہو جاندے نے. سرکنڈے کہڑا نا مل ملدا ہے یہ بھی کوئی مفتی ملدا ہے. ایک اور مقامی دستکار کا کہنا ہے کہ ہمیں محنت کے باوجود پورا معاوضہ نہیں ملتا. اس کی تیاری بہت جدت کے اس دور میں سرکنڈوں سے بنی یہ دستکاری دم توڑتی جا رہی ہے. ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ شدید محنت کے باوجود ہمیں پورا معاوضہ نہیں ملتا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محسن چودھری، ٹی وی ٹوڈے. موسم کا حوالہ آپ کو بتائیں کہ ملک کے بیشتر بلائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود. اسلام آباد میں مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش متوقع. ملک کے بیشتر بلائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا جبکہ بلوچستان کے اکثر اضلاع میں بھی موسم خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر بلائی وسطی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا اور جبکہ اسلام آباد میں مطلع ابر آلود رہنے کی بھی ہلکی بارش بھی متوقع ہے. خیبر پختونخوا کے علاقوں پشاور، مردان، کوہاٹ، بنوں، ڈی آئی خان، وزیرستان اور کرم ایجنسی میں بارش ہو سکتی ہے.
عالمی افق سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کل اپنی کابینہ کا اعلان کریں گے۔ کابینہ کے اعلان کی تقریب کو کورونا وائرس کے باعث محدود رکھا جائے گا۔ جو بائیڈن کی ٹیم دو اہم ارکان کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست تسلیم نہ کرنے کے باوجود جو بائیڈن اپنی کابینہ کے نامزد کردہ ارکان کا اعلان کریں گے، جبکہ جو بائیڈن کی جانب سے نامزد وائٹ ہاؤس چیف رون کلین اقتدار کی منتقلی پر زور دے رہے ہیں۔ کلین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ، وفاقی ایجنسی، جنرل سروس ایڈمنسٹریشن اقتدار کی منتقلی کو یقینی بنائے۔ کابینہ کے اعلان کی تقریب کو کورونا وائرس کے باعث محدود رکھا جائے گا۔ روس کے صدر پیوٹن اور منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو جیت کی مبارکباد نہ دینے کے فیصلے کو ایک فارمیلٹی قرار دے دیا۔ روس کے صدر پیوٹن کہتے ہیں جو بائیڈن کو مبارکباد نہ دینے سے دونوں ملکوں کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو بائیڈن کو بطور امریکی صدر تسلیم کرنے کو ابھی تیار نہیں۔ دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے بدترین سطح پر ہیں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مل کر کام کریں گے جس پر امریکی عوام کا اعتماد ہے۔ کھیل کے میدانوں سے خبریں شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ روانہ ہو گئی۔ اسکواڈ میں شامل 35 کھلاڑیوں اور 20 سپورٹس سٹاف کے روانگی سے قبل کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ قومی اسکواڈ کی اگلی کووڈ ٹیسٹنگ نیوزی لینڈ پہنچنے پر ہوگی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 T20 اور 2 ٹیسٹ میچز کھیلے جائیں گے۔ بابر اعظم پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریز کا آغاز 18 دسمبر کو پہلے T20 انٹرنیشنل میچ سے ہوگا۔ دوسرا اور تیسرا میچ 20 اور 22 دسمبر کو شیڈول ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 26 دسمبر جبکہ دوسرا 3 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان بخار کے باعث دورہ نیوزی لینڈ سے باہر ہو گئے۔ بخار کی علامت ظاہر ہونے کے بعد فخر زمان کو آئسولیٹ کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ دورے سے قبل پاکستانی ٹیم کو دھچکا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سلامی بلے باز فخر زمان بخار کے باعث دورہ نیوزی لینڈ سے باہر ہو گئے۔